बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 नवंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 9 जमादी सानी 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन ख़बरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, मशरिक़ वस्ता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की सरहदी सूरत हाल क्या है, फ़्लाइट ऑपरेशन, नए लेबर कवानीन और दीगर अहम इशूज़ पर आपसे बात की जाएगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक की सरहदों पर गुज़श्ता 24 घंटों में बड़ी हलचल देखी जा रही है। दोबारा से जंग के बादल मंडला रहे हैं। बहुत अहम इतलात आ रही हैं कि दिसंबर में दोबारा से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। भारतीय मीडिया की जानिब से जो जारी करदा रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को जारी करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसे BSF कहा जाता है, इनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सरहदी इलाकों में 72 से ज़ायद ऐसे लॉन्च पैड्स को दोबारा से नस्ब कर दिया है, जिससे इंडिया पर हमला आसानी से हो सकता है। जबकि BSF ने मज़ीद ऐलान किया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तैयार है और पाकिस्तान के किसी भी झड़प का और किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। वीवर्स, ये बयानात भारतीय मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किए गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के दावों में कहा गया है कि सरहदी सूरत हाल एक बार फिर तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तानी और भारतीय फोर्सेस ने सरहदी पेट्रोलिंग को हाई अलर्ट का ऐलान किया। BSF के अफसरान के मुताबिक ये इकदामात किसी बड़ी सिक्योरिटी अपडेट की संगीनी को जाहिर करते हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने इस दावे पर कोई सरकारी रद्दअमल जारी नहीं किया है। पाकिस्तान पहले ही भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देता है और मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि वो इलाके में अमन के लिए पुरअज़म है और कभी भी पहल नहीं करेगा। अगर पहल कर ली गई तो उसका इख्तिताम फिर पाकिस्तान पर डिपेंड है कि कितने दिन जंग जारी रखनी है। आलमी माहिरीन का कहना है कि ऐसी खबरें सरहदी कशीदगी में इजाफे का सबब बन जाती हैं और दोनों ममालिक में गलत फहमियाँ बढ़ने का ख़तरा मौजूद है। BSF की जानिब से इस अहम दावे के बाद जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी तो बहुत सारे दावे किए गए, सख्त रद्द-ए-अमल का सामना देखने में आया। सिक्योरिटी, सियासत और मनफी प्रोपेगेंडा पर तवील बहस दोनों जानिब से की जा रही है। सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाइयाँ तेज़ी से देखी जा रही हैं, लिहाजा गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें, वरना भारी जुर्मानों के साथ साथ सऊदी अरब से डिपोर्ट भी हो जाएंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में बड़ी कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं। बग़ैर लाइसेंस मुसाफिर ले जाने वालों की शामत आ चुकी है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 1334 अफराद पकड़े गए, जिन पर भारी जुर्माने किए गए हैं और गाड़ियाँ भी इनकी ज़ब्त कर ली गई हैं। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसे TGA भी कहा जाता है, पूरे मुल्क में गैर कानूनी टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों के ज़रिए मुसाफरों की नकलो हमल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए सिर्फ एक हफ़्ते में ही 1334 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। ये कार्रवाइयाँ 22 नवंबर से 28 नवंबर तक जारी रहीं, जिसमें मुतअद्दिद गाड़ी जब्त कर ली गई और भारी माली नुकसान के लिहाज से जुर्माने भी किए गए। अथॉरिटी ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि 572 अफराद वो थे जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को मुख्तलिफ सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के ज़रिए रब्ता करके और सिफारशी टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, वो इस तरह से जाली अंदाज में इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। 762 अफराद ऐसे गिरफ़्तार हुए जो बेकायदा और गैर कानूनी तरीके से गाड़ियाँ इस्तेमाल करके लोगों को टैक्सी की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम अफराद बग़ैर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट सर्विस चला रहे थे, जिसे सऊदी कवानीन में सख्त जुर्म करार दिया जाता है। सऊदी अरब के नए ज़मीनी ट्रांसपोर्ट कानून के मुताबिक गैर लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट पर जुर्माना 11,000 रियाल होगा। बार बार खिलाफ वर्जी पर यह जुर्माना 20,000 रियाल तक चला जाता है। गाड़ी को 72 से 60 दिन तक जब्त किया जाता है।
اگر گاڑی کا مالک پھر بھی باز نہیں آتا تو اس گاڑی کو عوامی نیلامی کے ذریعے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اتھارٹی کے مطابق یہ قوانین ٹرانسپورٹ کے شعبے کو محفوظ، معیاری اور مسابقتی بنانے کے لیے ضروری کیے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ گاڑی میں پیسے لے کر مسافروں کو لے جانا سنگین جرم ہے۔ بغیر لائسنس ٹرانسپورٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت سعودی عرب میں کی جا رہی ہیں، لہٰذا غیر ملکی بھائی بہت احتیاط برتیں۔ سعودی عرب کے قوانین پر عمل کرنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ ویور پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوبارہ سے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، جس پر پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایک اہم بیان سامنے آیا کہ افغانستان کا مسئلہ ہم طاقت سے حل کر سکتے ہیں مگر بھائی کو گھر میں گھس کر مارنا نہیں چاہتے۔ پاکستان نے انڈیا، افغانستان اور دیگر دہشت گردوں کو سخت موقف کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت میں پاکستان میں گڑبڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل پاکستان آسانی سے کر سکتا ہے اور بڑے اقدامات پاکستان کے پاس آپشن کے طور پر موجود بھی ہیں، مگر ہم اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر نہیں مارنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے اعتراف کیا ہے کہ چند ٹی ٹی پی دہشت گرد پکڑے ہیں، لیکن چند لوگوں کی گرفتاری کافی نہیں ہے۔ پاکستان نے دو مطالبات رکھے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان افغان بارڈر سے دور لے جائیں یا انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اسحاق ڈار نے یورپی یونین کو بھی واضح کیا ہے کہ افغانستان نے انسداد دہشت گردی کے وعدے پورے نہیں کیے اور مسلسل شرپسندوں کو پناہ دے رہا ہے۔ اس وقت اسحاق ڈار کا ایک جملہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کہ اگر ہم بھارت کو سبق سکھا سکتے ہیں تو افغانستان کا معاملہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر لڑائی ہمارا مقصد نہیں، امن ہی واحد راستہ ہے، لہٰذا ہمارے اس امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ویور اسی دوران ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ہولناک اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ 2025 میں اب تک 6,733 انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے، 4,910 آپریشن صرف 4 نومبر 2025 کے بعد کیے گئے ہیں، 1,875 دہشت گرد مارے گئے جن میں 136 افغان دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی در اندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ افغانستان میں تمام بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیمیں اور ٹی ٹی پی کی قیادت بھی موجود ہے، انہیں اسلحہ اور فنڈنگ وہیں سے ملتی ہے۔ پاکستان نے تمام ثبوت کابل حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ طالبان رجیم نے ایک بار پھر عہد پورا نہیں کیا، سرحدی صورتحال پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ پاک افغان بارڈر 1229 کلومیٹر طویل ہے، پہاڑی اور انتہائی مشکل علاقہ ہے۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جن میں گاؤں باقاعدہ طور پر دونوں ملکوں میں سرحدی لیول پر بٹے ہوئے ہیں۔ اسمگلنگ، دہشت گردوں کی نقل و حرکت، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ان علاقوں کے ذریعے آسانی سے پاکستان اور افغانستان میں آ جا سکتی ہیں۔ یہی گاڑیاں دہشت گردی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ایسے علاقوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی آرمی چیف نے آپریشن سندور کے لحاظ سے ایک بار پھر بیان دیا۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا ہے کہ آپریشن سندور ٹریلر والے بیان پر بھارت کو براہ راست چیلنج کرتا ہوں۔ جس ٹریلر میں 7 جہاز گرے، 26 مقامات پر ہم نے حملہ کیا، وہ ٹریلر نہیں بلکہ بھارت کی تاریخی ڈراؤنی فلم ہے، لہٰذا انڈیا کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان مخالف زہریلا بیانیہ چلانے والے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چل رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لمحہ بلمحہ پاکستان کے خلاف مہم، بیرونی فنڈنگ اور دیگر ذرائع سے جو پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے، اس کے مکمل ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے حوالے سے کہا گیا کہ 2024 میں 3,66,704 افغان شہری واپس بھیجے گئے۔ 2025 میں اب تک 9,71,604 افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا گیا ہے، جبکہ صرف نومبر میں 2,29,574 افغان مہاجرین واپسی گئے ہیں۔
پاکستان نے واضح دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ افغانستان کو تقریباً $50 ملین کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ڈی جی ISPR کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی پر تمام حکومتیں اور سیاسی پارٹیوں میں اتفاق ہے اور اس کا مکمل اور بہترین حل نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے۔ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں ایک مربوط نظام واضح کیا گیا ہے، جبکہ KPK میں اس کی ابھی کمی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں KP میں سخت اقدامات حکومت کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور ایکشن لیتے ہوئے سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران 21,000 سے زائد غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اہم اعلامیہ جاری کیا گیا۔ سعودی حکام نے غیر قانونی اقامہ، لیبر اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہفتہ وار کارروائیاں کیں اور 21,134 غیر قانونی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں 20 سے 26 نومبر کے دوران کی گئی ہیں، جس میں 13,128 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیے گئے، 4,826 افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش میں گرفتار کیے گئے، جبکہ 3,180 افراد لیبر قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ 1,667 افراد کو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش پر پکڑا گیا، جس میں 57% ایتھوپین، 42% یمنی اور 1% دیگر ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 31 افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سعودی عرب میں سرحد پار کر کے ہمسایہ ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق 13 افراد کو ایسے جرائم پر گرفتار کیا گیا جس میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کو سفر، رہائش اور روزگار کی سہولت فراہم کرنے کی اقدامات کیے گئے۔ وزارت داخلہ کی مزید اطلاعات کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر 31,000 سے زائد غیر قانونی غیر ملکی افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جن میں 29,538 مرد جبکہ 1,553 خواتین شامل ہیں۔ مزید اطلاعات کے مطابق 22,000 سے زائد غیر ملکی غیر قانونی افراد کے سفارتخانوں سے رابطے کرائے گئے اور وہ سفری ڈاکومنٹس مکمل کر کے جلد از جلد ایک ہفتے کے دوران انہیں ان کے ملکوں میں بھیجا جائے گا، جبکہ 5,078 افراد کے سفری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور 11,674 افراد کو سعودی عرب سے ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو پناہ دینا، ملازمت فراہم کرنا یا سفری سہولیات فراہم کرنا یہ سعودی عرب کے قوانین میں سخت قانون شکنی شمار کیا جائے گا، لہٰذا ایسے افراد کے خلاف یا ان کے سپورٹرز کو 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ گھر اور گاڑی کو بھی قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے دوسرے ممالک کا ویزا رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے مشکلات جو پچھلے دنوں سے چل رہی ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہفتے کے روز اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہنگامی وزٹ کیا اور امیگریشن حکام کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا اور بیرون ملک جانے والے مسافروں سے براہ راست ملاقات بھی کی۔ یہ اچانک وزٹ اس وقت سامنے آیا جب حالیہ ہفتوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی مسافروں نے فلائٹ سے آف لوڈ ہونے کے لحاظ سے شکایات کیں اور بلا وجہ سفر روکنے کی مشکلات کی شکایت سامنے آئی۔ سوشل میڈیا پر یہ بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ جعلی ڈاکومنٹس یا غلط راستوں سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے سے روکا جا رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو سفر کرنے نہیں دیا جائے گا جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر تصدیق شدہ ڈاکومنٹس کو کسی بھی سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ کریک ڈاؤن در حقیقت ایجنٹ مافیا کے خلاف ہے۔ محسن نقوی نے کھل کر کہا کہ ایجنٹوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ایجنٹ مافیا چند پیسے کمانے کے لیے معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل جاتے ہیں۔ جعلی ویزے، جھوٹے وعدوں کے ذریعے لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام کو فوری کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہیں تاکہ عوام کو دھوکے باز ایجنٹوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ویورز، پچھلے دنوں ایک خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ ایک پاکستانی اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں عمرے پر آیا اور والدین کو یہاں چھوڑ کر خود ڈنکی لگا کر دوسرے ملکوں میں چلا گیا۔
مزید اطلاعات کے مطابق ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ سے ملاقات کرنے والوں میں متعدد مسافروں نے شکایات کی، جنہیں سنا بھی گیا اور فوراً ایکشن بھی لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ امیگریشن کے عمل کو آسان بنایا جائے اور جائز مسافروں کو غیر ضروری تنگ نہ کیا جائے۔ صرف جعلی یا نامکمل ڈاکومنٹس والے مسافروں کو روکا جانا چاہیے۔